नाराज अल्लाह को राजी करना। इस काल अबी है व कौम माज़ा ताबुदून, तो क्या ऐलान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अपने बाप से भी कहा जो उस वक्त कौम का सबसे बड़ा महंत था। ये बातें जो ना मशहूर कि वो आले बोले बनाता था और बेचता फिरता था गलियों में, बेचारा ऐसा गरीब था कोई आदर, बेवकूफ़ों की बड़ाई बात। फिरौन उस वक्त का जो नमरूद था हाकिम, उसके बाद जिसका सल्तनत में मकाम था वो आदर ही था, वो सियासी हुक्म पेशवा था, ये दीनी रहबर था। जो मंदिर उसका निकला अब उस खुदाई से, मौलवी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया उसको ही देखो, बेशुमार कोड़ियाँ। ये बच्चा मशहद से आया, देख कर तो इसने देखा कि बादशाहों के दरबार नहीं जो इमाम अली रज़ा, सोना ही सोना, ऐसा ही वो नन्नार देवता का मंदिर था, बेशुमार क्वार्टर जिसमें दौलत जमा होती, नजराने और चढ़ावे, और नमरूद सबसे बड़ा दुनिया का उस वक्त मालदार था, और उसके काफिले तजारती माल लेकर मशरक से मगरब तक जाते, तजारत अलग चल रही थी, नजराने अलग, वो खुदा था, दुनिया पूज रही थी उसको, बादशाह सजदे उसको करता। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को अगर ललकारा तो छोटी कुर्बानी नहीं की, जो कल्बे सलीम लेकर आया ना, उस गद्दी को अगर लिए संभाल लेते और बैठ जाते उस पर, सारी उम्र हाथ चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे गुजारा कर। मैं ठुकरा दिया कि सब ढोंग है, फरेब है, मैं बंदों पर अपनी खुदाई का तख्त नहीं जमाना, क्यों मैं खुदा बनूं बंदों का, ये भी खुदा के बंदे, मैं भी खुदा का। इसलिए सबसे पहले अपने बाप से ये कहा और अपनी कौम से कहा माज़ा ताबुदून। अब इसमें बहुत ताकीर है, माज़ा, बिल्कुल उनको ना ऐसी आपने बात कही कि जल बन गया कि ये क्या चीज़ें हैं जिनको तुम क्या चीज़ें में आ गया कि ऐसी अपने हाथ से बनाकर घड़कर चीज़ें जिनकी कोई हकीकत नहीं, कोई इनमें ताकत और जोर नहीं, तुम अहमक हो कि इन चीज़ों को पूछ रहे हो। माज़ा में इतना है कि आदमी जो काफिर थे बेईमान, उनके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई यार बात अकल की करो, खुदा को पूजना है इसलिए कि उसने तो हमें बनाया, हम उसके एहसानमंद हैं, हर वक्त तो हमें रिज़्क़ देता है, इसलिए हमें झुकना पड़ता है उसके सामने, वरना हमें कोई शौक़ है खड़े के सामने सर झुकाते फिर। इंसान में अल्लाह ने अना पैदा की है, तकब्बुर पैदा किया है, फजूल नहीं पैदा किया। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आदमी अपने आप को खामखा गिराता ना फिरे, क्यों दूसरों के सामने कहे मैं भी हूँ, अच्छी बात, मगर अल्लाह के सामने नहीं, अल्लाह तो उसके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं थे, उसने बनाया, जब जी चाहेगा मिटा देगा। अब भी उसकी मुट्ठी में दुख में रखे सो, उसके सामने तो दम मारने की मजाल नहीं, वहाँ तो है तवाज़ो, झुकना, मगर बंदों के सामने क्यों झुके। इसीलिए इमाम गज़ाली और बड़े नेक लोग लिखते हैं कि जो बड़े बनते हैं ना, उनके सामने अकड़ना ये भी इबादत है, उनके सामने अकड़ो, दरवेशों और मस्कीनों आलमों के सामने झुको। जो मुतकब्बर बने फिरते उन्होंने कहा भाई आराम कर चौधरी साहब, कोई नहीं, हम तेरे सामने झुके। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा माज़ा ताबुदून, अब बताओ ये क्या चीज़ें हैं जिनको तुम पूछ रहे हो, अपने हाथ से बनाते हो, खुद ये कब्र बनाई, उस पर गिलाफ चढ़ा दिया, उसको अच्छा बना दिया, फिर सजदे करने लगे, मांगने लगे। भाई अपा खुद तुम उसके खालिक हो, तुमने तो खुद उसे बनाया, वो आपको क्या देगा। आइफ़्कन आलिहतन दून अल्लाह तुरीदून, इफ़्क झूठ मूठ बात जिसकी हकीकत कुछ ना हो, घड़ी ग्रंथ, मैं आइफ़्कन अपने दिल से गढ़ लेते हो कि ये अल्लाह के शरीक हैं, अल्लाह ने हुकूमत इनको दे दी है, ये औलादें देते हैं, अब बिजली कर दी इसलिए कहो या बाबा फरीद, ये अल्लाह ने उसके सुपुर्द कर दिया, उसके लोटे में आ गई थी। अकल की बात करो, आइफ़्कन अपनी तरफ से गढ़ लेते हो, ना कोई इसका सबूत, ना जिक्र, ना कुछ नहीं, एक अफसाना। पूछते जाओ कहाँ है ये, नहीं कहते हैं लोग। कोई पूछे कि वो दूल्हा किस जगह का था, बारात कहाँ की थी, और 12 साल के बाद वो दरिया से निकला था, कोई पता बताओ उस बस्ती का, कोई दूल्हे कुछ नहीं, अफसाने गढ़े। ये आप देख लें दीन हकीकत, ये इफ़्क गढ़ा हुआ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंसान को अल्लाह ने बसीरत रखल दी है कि जो माने बात वो किसी दलील की बिना पर माने, कोई सबूत होना चाहिए। अगर कहीं नहीं, लोग कहते हैं सुनी सुनाई बात में पागल है, बेवकूफ़ है। आइफ़्कन घड़ कर झूठ मूठ तुम हाल यातन, कोई छोटा झूठ भी नहीं गढ़ा, अल्लाह बना लिए कि ये इलाह हैं, मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, इतना बड़ा मनसब दे रहे हो और हर वक्त इनके सामने झुके रहते हो, सजदे करते मुरादे मांगते हो, इतना बड़ा मनसब रोदा देने के लिए तो कोई बहुत बड़ी दलील चाहिए थी, सबूत चाहिए। आइफ़्कन हाल तुरीदून, अल्लाह को छोड़कर तुम दूसरों को मनगढ़ंत हाज दरवा बनाए बैठे।
اپنی طرف سے سارے بنا لیے، کوئی ثبوت نہیں۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں زینت الاسلام میں کہ ایک مرتبہ گفتگو ہو گئی ایک توحید والے کی اور ایک ایسے لوگ جو شرک میں پھنسے ہیں، تو اس نے کہا یار تم کیوں جا کر اولیاء اللہ سے مرادیں مانگتے ہو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی، انہوں نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، کیوں مانگ؟ کہنے لگا ان اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی نہیں مرتے۔ انہوں نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہنے لگا قرآن مجید، بے علمی کی بات نہیں۔ انہوں نے قرآن مجید ہے 30 سپارے پڑھو، کہاں؟ کسی حافظ سے پوچھو۔ کہنے لگا قرآن مجید نہیں تو پھر حدیث ہے۔ انہوں نے کہا بھائی حدیث کا بھی پتہ بتاؤ، کس کتاب میں ہے، کس نے بیان کیا؟ کہتا کہ پھر کسی کا قول ہوگا۔ اللہ اکبر، کفر، توحید اور شرک کا مسئلہ کہ اللہ کہتا ہر جرم میں بخش دوں گا، شرک نہیں بخشوں گا۔ اتنا بڑا جرم، اور دلیل یہ کہ بیت العنکبوت، مکڑی کے جالے جیسی بات بے بنیاد۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جھوٹ موٹ گڑ کر اللہ کو چھوڑ کر ان کو حاجت روا بناتے ہو، مشکل کشا بناتے۔ فما ظنکم برب العالمین، تو کیا خیال ہے تمہارا مالک کائنات کے بارے میں؟ یہ فکرہ جو ہے اس کا بیان نہیں ہم کر سکتے کہ اس میں کیسی توحید آ گئی اور کیا کچھ بیان ہو گیا، ساری عمر بیان کرے تو اس میں سب کچھ آ جائے۔ فما ظنکم برب العالمین، عقل کے اندو خدا کے بارے میں بتاؤ، تم کیا سمجھے بیٹھے ہو اس کو؟ اور آپ یقین جانیں شرک کرنے والے آدمی یہاں ہی ڈوب گئے، سمجھ ہی نہیں سکے کہ بتا تو دو کہ تم خدا کو کیا سمجھتے؟ کیا تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ کو اپنی کائنات کا علم نہیں؟ وہ ذرے ذرے کو نہیں جانتا؟ اس لیے تم ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ کوئی سفارشی ڈھونڈیں، کوئی وسیلہ ڈھونڈیں جو جا کر اس کو اطلاع دے کہ جناب یہ ہے اس کی ضرورت ہے۔ اب بتاؤ اللہ سے زیادہ باخبر کون ہے جو اس کو پتہ دے گا؟ تو تم پہلے اپنا نظریہ بیان کرو کہ اللہ کو تم سمجھے کیا بیٹھے، کیا فرض کر رکھا تم نے خدا کو؟ خدا کو ایسا کہ کسی کونے میں بیٹھا ہوا اور اس کو کوئی خبر نہیں کہ کوئی مسکین کے ساجد ضرورت میں مبتلا، وہ کیا مانگتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ کوئی سفارشی ڈھونڈے، کہتے ہیں ایس پی کو ملنا، فلاں کو ملنا، بھائی تم نے نامرادو اس کو ان کی سزا سمجھ بیٹھا کہ وہ کمرے میں بند ہے اور اس نے پردہ لٹکایا ہوا اور پہرے دار کھڑے کیے ہوئے۔ شرم کرو۔ فما ظنکم برب العالمین، ایم کو خدا کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے؟ کیا ہے تمہارے خیال میں اللہ؟ تمہیں پتہ ہوتا تو سوچتے کیوں شرک کا؟ ظاہر بات ہے کہ جو یہ سمجھے گا نا کہ اس کو نہیں حالات کی خبر، یا یہ گمراہی ہوگی، لفظوں میں کہے نہ کہے، اندر یہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ اللہ کو کیا پتہ کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ بزرگ سے کہو یہ جا کر اللہ کو بتائے گا، یا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی دنیا کو پیدا کرنے کے بعد بے بس اور عاجز ہو گیا کہ جہان کو بنا بیٹھا، اب سنبھال نہیں سکتا، اس لیے اس نے صوبے بنائے، کمیشنیاں بنائی اور یہ دے دیے کہ اب تم میرے ساتھ مدد کرو، چلاؤ۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، وہ کوئی کمزور ہے کہ ہم میرے ساتھ حمایتی رکھے، کوئی مددگار ڈھونڈے؟ دنیا کے بادشاہوں کی مثالیں دیتے ہو، یہ ہے تمہارے خیال میں رب؟ مالک کائنات اتنا کمزور ہے کہ نہیں صدر صاحب سے ملک چلتا؟ تو یا تم اس کے علم کے منکر ہو یا آج سمجھ، یا تمہارا نامرادو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں اتنا مہربان نہیں ہے جتنے یہ بزرگ مہربان۔ انہیں ترس آتا ہماری حالت پر، اللہ کو کیا پتہ؟ اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں اللہ لاپرواہ، بے پرواہ۔ تھانوی صاحب بہت ناراض ہوتے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے اللہ بے پرواہ ہو جائے جہان رہے، اللہ کو پرواہ نہ ہو تو دنیا رہ سکتی ہے؟ اللہ کو پرواہ ہے، ہر وقت دھیان ہے اس کا، ہر وقت فکر ہے تمہارے لیے۔ اور یہی رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری بیماری بندوں کی کیا ہے؟ کار ساز با بفکر کار ما، ہمارے کام بنانے والا ہر وقت ہماری فکر میں رہتا ہے، جب تک منظور ہے رکھنا، ہر وقت فکر میں ہے، ذرے ذرے کا پتہ ہے کہ ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب کو یہ ضرورت ہے، اسحاق کو یہ ضرورت، وہ فکر چھوڑ دے دنیا بچے کیسے؟ فکر ما درکار ما ہزار ما، جب اپنے بارے میں ہم فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہی روگ، اسی میں ساری عمر ڈپریشن میں لگے رہتے ہیں، اپنی سوچیں کرتے ہیں، یوں کرے بھائی اس کی محنت کرو، حوالے کرو اس کے سارا معاملہ، جیسے کہتا زندگی گزارو، کاروبار اس کے سپرد۔ تو بے پرواہی فرماتے بے نیاز کہا کرو کہ محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کا کام کسی کے بغیر اٹکا ہوا، پرواہ تو اس کو ہے، جہان سارے پر اس کی نظر ہے، ان کی فکر کر رہا ہے، چلا رہا۔ تو فرمایا یا تم سمجھتے ہو کہ اس کو حالات کی خبر نہیں، یا سمجھتے ہو کہ وہ بے بس ہے، کمزور ہے، تنا اس سے کام نہیں چلتا۔
یا یہ کہتے ہو کہ اس سے زیادہ مہربان ہے لوگ؟ اگر یہ ساری باتیں غلط ہیں تو پھر بتاؤ اور کون سی چیز رہ گئی جس کے لیے اس نے اپنے ساتھ یہ سارے لوگ شریک کریں؟ اور ساتھ یہ بھی کہا اب میرے 10 مرلے بھی ہیں نا گاؤں میں تو کوئی قبضہ کرے نا پٹواری انتقال اس کے نام کر دے، میں جل بن کر رہ جاؤں گا کہ میری ملکی یار دوسرے کو، میری غیرت کو چیلنج، ایک رائی برابر نہیں رکھنے دیتے اینٹ کہ میری ملکیت پر قبضہ کر رہا۔ تو یہ بھی بات ہے بائبل میں، اسی لیے آتا ہے کہ تیرا خدا غیور خدا ہے، وہ بغیرت نہیں ہے کہ اس کی ساری سلطنت جس کو مرضی لوگ بانٹ دے رہا بیٹھا تماشا دیکھتے رہے، وہ آگ میں جھونک دے گا ایسے ساروں۔ اگر فرشتے اور نبی بھی کہیں، قرآن میں آتا سورہ انبیاء میں کہ اگر فرشتے بھی کہیں کہ ہم اللہ کے سوا مشکل کشا، میں جہنم میں پھینک دوں۔ میں بغیرت خدا ہوں کہ دنیا بنائی اور جو جی چاہے سنبھال لے، میری غیرت کو چیلنج نہ کرو۔ اس لیے زندہ الحی اور باغیرت غیور، یہ دو بائبل میں تورات میں انبیاء نے بہت دہرائے۔ زندہ کہ وہ مر مک نہیں گیا کہ جس کا جی چاہے اس کی حکومت سنبھال لے، وہ خود زندہ ہے، اور وہ غیور ہے، بغیرت نہیں ہے، بے حمیت نہیں کہ سارے لوگ قبضے کر لیں اور وہ تماشا دیکھتا رہے، ایک ذرے پر قبضہ کسی کا وہ نہیں مانتا۔ اور ساتھ ہی اس میں پھر وعید بھی بڑی، دھمکی بھی بڑی کہ تم سمجھتے ہو کہ اتنا بڑا جرم کر کے کیا خیال ہے تمہارا رب کے بارے میں کہ وہ آرام سے رہے گا، تمہیں اسی طرح چھوڑ دے گا، جنت میں بھیج دے گا۔ مشرکوں کو وہ سزا دے گا جس سے بڑی سزا تم سوچ نہیں۔ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس جرم پر پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ اس لیے اللہ گواہ ہے کہ جو اس فکرے کو سوچ کر جائیں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم اللہ کو سمجھے کیا بیٹھے؟ کام جائے آدمی کہ اللہ کی سمجھ آ جائے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدر، ان ظالموں نے جو جگہ جگہ اس کے بنا لیے ساتھی، انہوں نے اللہ کی شان نہیں پہچانی جیسی پہچاننے چاہیے۔ سمجھ نہیں آئی دنیا کو حکمرانوں جوڑتا تشبیہ اور تمثیل کہ کوٹھے پر چلنا پوڑی چاہیے، سیڑھی چاہیے، اور اللہ کوئی کوٹھا ہے، چھت ہے، سیڑھی ہے لگانے کی ضرورت؟ کیا بکواس کرتے، ملنے کے لیے اردری سے ملنا فلاں سے، اللہ کو ان کے ساتھ ملا دیا تو باز آ دو۔ اللہ قریب سے قریب، شاہ رگ سے قریب، جب دنیا پیدا بھی نہیں ہوئی اس وقت سے جانتا کہ فلاں وقت اس بندہ کو ضرورت پڑے گی، وہ نہیں کام کرے گا اور کون کرے گا؟ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم اس کے دل میں ہے، محبت اس کے دل۔ اور اسی لیے اللہ کے نیک بندوں نے اس نقطہ کو بیان کیا کہ دعا جو ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے کرائی نیک بندے سے یا سفارش، یہ کیا ہے؟ بہت بات عجیب ہے۔ انہوں نے کہا اگر کسی نے سمجھا کہ اللہ کا خیال نہیں تھا یا اللہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے کہنے پر کیا، تب دین تباہ ہو گیا، کافر، اسلام سے خارج۔ نامراد یہاں مسئلہ سمجھ، یہاں بات الٹ ہے کہ اللہ اس آدمی کو شفا دینا چاہتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تو دعا کر، اس کو ثواب مل جاتا ہمدردی کا، کام وہ خود کروا چاہتا ہے۔ اللہ کا کوئی ارادہ متجددہ نہیں، نئے سرے سے نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کے توجہ دلانے سے وہاں سارے فیصلے پیدا، تقدیم اس کی طرف سے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو بخشا جائے تو اجازت دے دیتا ہے نبی کو کہ اس کے لیے بات کر، اجازت تب دی فیصلہ ہو چکا کہ یہ ہے معافی کے قابل۔ جس کو سمجھا نہیں معافی کے قابل، زبان بھی نہیں کھولیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سب فرشتے جبریل کھڑے ہوں گے، کوئی زبان بھی نہیں کھولے گا جب تک اجازت نہیں دے۔ اس لیے یہاں کوئی وہ دنیا والا نہیں کہ کسی نے جا کر افسر کو مولڈ کر لیا اور اس طرف بات لے گیا۔ اللہ پاک نے اسی لیے کہا کہ شفاعت پر کوئی بھروسہ نہ کرے، کوئی نہ کہا کہ سفارش یا رسول اللہ کر دیں، اور یہ اجازت بھی مانگنے کی نہیں، بالکل دین میں اجازت نہیں کہ ہم کہ اللہ رسول اللہ سے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں۔ اللہ سے کہہ سکتے کہ اللہ رسول کو ہمارے لیے سفارشی بنا دیں، اللہ سے کہہ سکتے للہ الشفاعۃ جميعا، فرمایا شفاعت تو ساری کی ساری اس کے اپنے ہاتھ میں۔ یہ دنیا والی باتیں ہیں کہ افسر کی مرضی کے بغیر ہی کوئی دوست گیا، اس نے پریشر ڈالا، افسر مان گیا، ایسا سمجھتے ہو نالاقو؟ وہاں ادھر سے پیر ہوتی ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو ان کو کہتا ہے، اس لیے کہنا ہے نا مجھے کو میں سفارشی بنا دوں گا، ٹھیک ہے اجازت دو، اگر میری مرضی نہ کون ضرورت کرے گا، کوئی بول نہیں سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ باتیں کہیں آپ نے تھوڑا سا سن لیا، اس کو پھیلاتے جائیں۔ فما ظنکم برب، ذرا تجزیہ کریں، اپنا دل بھی چیر کر دیکھیں، مشرکوں سے بھی پوچھیں کہ بتاؤ نا ذرا کہاں خامی نظر آئی اللہ میں، کیا کمی محسوس کی تم نے کہ دوسروں کی طرف چلے گئے؟ ہمیں بتاؤ نا، پتہ چل جائے تمہارے ایمان کا
کہ تم اللہ کو کیا سمجھے بیٹھے؟ تمہارے خیال میں اللہ کو ایسے ہی گئی گزری ہستی ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس سے بڑا جلیل اور عظیم کون ہے؟ تبارک اسم ربک، تارا جدک، اس کی شان بلند ہے، اس کا مرتبہ بلند۔ تو آگے پھر جو آگ میں ڈالیں گے وہ ختم۔ یہی بات میرے علی آپ کے لیے آج کے درس میں کافی ہے کہ اللہ کو پہچانیں۔ اللہ صحیح سمجھ میں آ گیا نا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی دفتروں کی ضرورت نہیں، مناظروں مباحثوں کی ضرورت نہیں، اللہ کی صفات پہچان لیں کہ ہر شے کو جاننے والا، ہر شے پر قادر، سب سے بڑا مہربان، سب سے زیادہ قریب۔ ایسے خدا کے ہوتے ہوئے اگر غیروں کی طرف رجوع کرتا کوئی بات نہیں۔ میں نے صبح درس پر لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ ایک خوبصورت عورت کسی عالم دین کے پاس کی، تھانی سر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے، اس نے کہا میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کیا حضرت نے کہ ٹھیک ہے، شریعت میں اس کو حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اب اس عورت نے کہا کہ حضرت دین اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دوں، تو آپ خود کہیں گے کہ ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کا کیا سوال پیدا ہوتا۔ جب اس نے کہا تو حضرت بے ہوش ہو، غشی طاری ہو گئی، بہت روئے۔ شاگردوں نے بعد میں پوچھا، اس نے کہا اس بچی کی بات نے توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ ایسے خدا کے ہوتے ہوئے جب دوسروں کی طرف لوگ جاتے ہیں، ایک عورت سوکل نہیں برداشت کر رہی کہ میں ایسی حسین اور میرے ہوتے دوسری لائے، تو خدا کیسے برداشت کرے کہ جب مجھ میں کوئی خامی نہیں، ہر لحاظ سے لہو لسباڑ ہوتا، مجھ میں کیا خامی دیکھی ان نامرادوں نے کہ دوسری طرف روکیا؟ نہیں بخشے گا، اور ہر جرم بخش دے گا، یہ نہیں بخشے گا۔ واہ